हेलो, क्या बोले क्या? हाँ ले रहे हैं। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है थोड़ी। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है। आजम, तुम ये करना कि अभी एक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। जी सर। चलिए, हमने कल जो है वो अवामी ज़राए तरसील के मुतालिक कुछ अमीरी गुफ्तगू की थी और उसमें हमें ये मालूम हुआ था कि अपने ख्यालात का इजहार करना इब्तिदा से ही इंसान की फितरत में शामिल रहा है और जिस अहद में जिस नौइयत के वसाइल उसे मुहैया रहे हैं उसने उन वसाइल की मदद से ये काम किया है। जैसे इब्तिदा में जो है जब लिखने पढ़ने का हुनर इंसान ने नहीं सीखा था तो वो जिस्म के अज़ा और हरकत सकनात से काम लेता था। फिर जब ये उसने लिखना पढ़ना सीख लिया तो फिर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने ख्यालात को तहरीरी शक्ल में भेजने लगा। लेकिन उस ज़माने में नक़्ल व अमल की सहूलतें इतनी जो है जदीद तर्ज की नहीं थी, तो उसके लिए बाकायदा ये इंतज़ाम किया जाता था कि परिंदों को तरबियत दी जाती थी या सरकारें जो है वो मुकर्रर किए जाते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम को ले जाते थे। अवामी ज़राए तरसील का बुनियादी मकसद ये होता है कि कोई एक ऐसा पैगाम या ऐसा मैसेज जिसे वसी पैमाने पर कसीर अवाम के साथ शेयर किया जाए और उस पैगाम की सूरत सिर्फ तहरीर तक ही महदूद नहीं होती है, बल्कि उस पैगाम को तस्वीरों के ज़रिए भी या ज़ाहिर है कि तस्वीरें और फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की तकनीक ईजाद हुई उसने उसको मज़ीद आसान बनाया। तो इस एतबार से अगर हम देखें तो उसका जो आगाज़ बिल्कुल इब्तिदा में इस तरह से हुआ था कि इंसान अपने ख्यालात को बड़ी महदूद सतह पर एक जगह से दूसरी जगह भेज पाता था। अब ये हद खत्म हो चुकी है और इंसान अब एक ही लम्हे में एक ही सानिये में अपने पैगाम को एक जगह बैठकर पूरी दुनिया में नश्र कर सकता है, तरसील कर सकता है और उसके लिए इंटरनेट जैसी सहूलत उसे दस्तयाब है। अब हम बात करते हैं कि जो पैगाम होता है अगर वो तहरीरी शक्ल में हो तो उसके लिए पहले लोगों ने जो है खतूत के ज़रिए पैगामात एक जगह से दूसरी जगह भेजे। फिर उसके बाद टेलीग्राफ का ईजाद हुई जिसमें तहरीर को जो है कोड वर्ड में लिखा जाता था। फिर जब बरक़ी ज़राए तरसील का इब्तिदाई ज़माना शुरू हुआ तो उसमें जो है टेलीफोन सबसे पहला ज़रिया था जिसमें वेव्स के ज़रिए इंसान अपनी आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता था और उस आवाज़ के तवस्सुत से उसका कोई पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता था। क्योंकि पैगामात की नौइयत अलग अलग होती है और वो अलग अलग मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें जो आवाज नहीं आ रही है। मौसर अंदाज में दूसरों तक पहुंचा सके। अगर वो पैगाम तहरीरी शक्ल में है तो उसके लिए मौजू से मुनासबत रखने वाली ज़बान इस्तेमाल की जानी चाहिए।
اگر وہ پیغام کسی اشتہار کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ ارسال کیا جا رہا ہے تو اس اشتہار میں ایسی تصاویر یا ایسی تحریر استعمال کی جانی چاہیے جو اس پیغام سے وابستہ مقصد کو پوری طرح سے دوسروں تک پہنچا سکے۔ اسی طرح سے چونکہ فلم اور ٹیلی ویژن بھی ذرائع ترسیل میں شامل ہیں تو ٹیلی ویژن کے مختلف پروگرامز جو نشر ہوتے ہیں یا ریڈیو کے جو مختلف پروگرام نشر ہوتے ہیں ان سب کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کا تجربہ بھی آپ لوگوں نے کیا ہوگا۔ ان میں کچھ پروگرام جو ہے بالکل انٹرٹیننگ قسم کے ہوتے ہیں، کچھ پروگرام جو ہے وہ جانکاریاں فراہم کرتے ہیں اور وہ جانکاریاں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں۔ مثلاً کوئی ایجوکیشن کی شعبے سے تعلق رکھنے والی بات ہوتی ہے، کوئی شعبے سے تعلق رکھنے والی بات ہوتی ہے، یا کوئی جو ہے عدلیہ سے تعلق رکھنے والی بات ہوتی ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھنے والی بات ہوتی ہے۔ کیونکہ جب پیغام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے موضوع کے اعتبار سے تو اس پیغام کو ترتیب دیتے وقت یا اس کو بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل کیا جا رہا ہے وہ مقصد مؤثر انداز میں جو ہے وہ حاصل ہو سکے اور پیغام بھیجنے والا اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد کا ایک مرحلہ اور شروع ہوتا ہے جسے ہم ماس کمیونیکیشن کی زبان میں فیڈ بیک کہتے ہیں، اور وہی فیڈ بیک جو ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ جو میسج دوسروں تک پہنچایا گیا وہ کس انداز میں یا کس سطح پر لوگوں تک پہنچا اور لوگ اس سے کس طرح سے متاثر ہوئے۔ فیڈ بیک میں جن لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ چاہے کوئی خبر ہو، چاہے کوئی اطلاع ہو، چاہے کوئی تشہیری پیغام ہو، تو ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس میسج کو جاننے کے بعد ان کے خیالات میں اس موضوع کے متعلق کیا جو ہے وہ رد عمل پیدا ہوا اور انہوں نے اس موضوع کو کس طرح سے ایڈاپٹ کیا، اس کے جو پازیٹیو اور نگیٹیو ایسپیکٹس ہیں کیا تمام ایسپیکٹس پر ان کی نظر رہی یا نہیں رہی۔ یہ فیڈ بیک کا جو مرحلہ میڈیا ادارے وقتاً فوقتاً یہ سروے کرواتے ہیں کہ چینل پہ جو پروگرام نشر ہو رہے ہیں وہ کس حد تک عوام کے درمیان مقبول ہے، اور اس سروے کو جو ہے TRP ریٹنگ کہا جاتا ہے، یعنی ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹس۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو مختلف چینل مختلف قسم کے پروگرام نشر کر رہے ہیں وہ عوام کے درمیان کس طرح کا امپریشن بنا رہے ہیں۔ کبھی کبھی موضوع پر مبنی پروگرام کئی ٹی وی چینلز نشر کرتے ہیں، تو اگر موضوع ایک ہی ہے اور کئی چینل جو ہے نشر کر رہے ہیں تو یہاں پر ویورس کی رائے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی موضوع ایک ہی ہو لیکن اس کے پریزنٹیشن کا طریقہ وہ چینل طے کرتا ہے اور اس پروگرام کو بنانے والے پروڈیوسرز اور اس کے عملے میں شامل دیگر لوگ طے کرتے ہیں، تو ماس کمیونیکیشن کے عمل کو مؤثر اور کارگر بنانے میں فیڈ بیک کا جو مرحلہ ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک
مرحلہ وہ ہوتا ہے جسے ماس کمیونیکیشن کی اصطلاح میں ہم گیٹ کیپنگ کہتے ہیں، یعنی نگہداشت کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی ایک میسج وسیع پیمانے پر عوام تک پہنچایا جاتا ہے تو اس میسج کو جن کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے اس میں سماج کے مختلف طبقات کے افراد کی ذہنیت اور نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کنٹینٹ شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کنٹینٹ اس میسج میں شامل ہو، اس پیغام میں شامل ہو، بعض اوقات یہ امکان ہوتا ہے کہ اس کنٹینٹ کے بعد مخصوص حصے مؤثر طور پر جو ہے عوام کو اپنی طرف رجوع نہیں کر پائیں گے، یا ان میں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو معاشرے کے بعض طبقات کے لیے قابل اعتراض ہوں۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس پیغام کو جو ہے ایڈٹ کیا جاتا ہے، اس میسج کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ یہ عمل انجام دیتے ہیں انہیں اسلام میں جو ہے وہ گیٹ کیپر کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ایڈیٹنگ کے بعد بھی حتمی طور پر وہ پیغام تیار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ارسال کیا جاتا ہے یا منتقل ہوتا ہے۔ تو ماس کمیونیکیشن کے عمل کو انجام دینے میں جو مختلف عناصر اس طرح سے شامل ہوتے ہیں، وہ پیغام کو ترتیب دے کر اور اس کے لیے مؤثر وسیلے کا استعمال کر کے، اور پھر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے بعد ان کا رد عمل جاننے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ جو خاص پیغام کسی خاص موضوع یا عنوان کے تحت لوگوں تک پہنچایا گیا وہ کس حد تک عوام کے لیے پسندیدہ یا مقبول رہا، اور اس میں ایسے کون سے عناصر تھے جن پر عوام نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ عوامی ذرائع ترسیل موجودہ زمانے کے انسانی معاشرے میں ایک ایسی جز کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل چونکہ تکنیکی ترقی کی وجہ سے زندگی کے بیشتر شعبوں میں جو ہے وہ اب ورچوئل پلیٹ فارم استعمال ہونے لگا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ بھی جو ہے اسی پلیٹ فارم کا استعمال کر ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اس تکنیکی ترقی نے ماس کمیونیکیشن کے دائرے کو مزید وسعت عطا کی ہے اور اسے وہ سہولیات عطا کی ہیں کہ اس میں اب زمان و مکان کی قید کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا۔ مثلاً جو پیغام بھیجنے والا ہے اور جن تک وہ پیغام بھیجا جانا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پر جمع ہو، یا ایک ہی خطے، ایک ہی علاقے یا ایک ہی ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، بلکہ اس تکنیکی ترقی نے وہ سہولت عطا کی ہے کہ اب ایک ملک میں بیٹھ کر ہم دوسرے ملک یا دنیا کے دیگر ممالک تک اپنی بات بہت آسانی سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بہرحال عوامی ذرائع ترسیل کی ترقی کا یہ ایک عہد جدید کا جو ہے وہ کارنامہ ایسا ہے جس میں زمان اور مکان کی قید جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ گئی۔ ہم خاص طور سے اس بات کو مد نظر رکھیں گے یا آج اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ عوامی ذرائع ترسیل کے تحت جو موضوعات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے ہوئے آتے ہیں یا منتقل کیے جاتے ہیں، ان کو تیار کرتے وقت پیغام ارسال کرنے والا کن چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہے؟ اس میں تو سب سے پہلے یہ کہ وہ پورے سماجی منظرنامے سے واقفیت رکھنے والا انسان ہونا چاہیے، اور سماج کے مختلف طبقات کی نفسیات اور ان کی ذہنیت سے اسے واقفیت ہونی چاہیے۔ چونکہ سماجی طبقات کی درجہ بندی میں معاشی حیثیت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ معاشی حیثیت انسان کو جس طرح کی سہولتیں مہیا کرتی ہیں، وہ سہولتیں اس کے افکار و خیالات کو بہت حد تک متاثر کرتی ہیں، اور یہ متاثر کرنے کا عمل چونکہ ان کے افکار و خیالات سے وابستہ ہوتا ہے، اس لیے
وہ ایک خاص طرح کی ذہنیت یا نظریے کا حامل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں سماج کے مختلف طبقات کی ذہنیت یا زندگی اور زندگی کے معاملات اور مسائل کے متعلق ان کے نظریات ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں. ایسے میں اگر پیغام ارسال کرنے والا اس امتیاز کو یا اس فرق کو مد نظر نہ رکھ سکے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے وہ پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ ارسال کر رہا ہے وہ مقصد پوری طرح اسے حاصل نہیں ہو پاتا. دوسرے یہ کہ عمر اور جنس کے لحاظ سے بھی انسانوں کی ذہنیت اور ان کی نفسیات اور ان کے جذبات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. مثلاً اگر مرد ہیں تو ذہنیت اور نفسیات جو ہے عورتوں کے مقابلے مختلف ہوگی. اس طرح سے اگر کم عمر کے بچے ہیں یا نوجوان نسل ہے یا پھر ان سے ذرا سا عمر رسیدہ لوگ ہیں تو وہ جو یہ اختلاف ہوتا ہے عمر اور جنس کا یہ بھی جو ہے ان کے افکار و خیالات کو متاثر کرتا ہے. ایسی صورت میں پیغام بھیجنے والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان تمام امور پر اپنی نظر رکھے اور جس خاص موضوع سے متعلق پیغام وہ ان لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس پیغام کا کنٹینٹ یا مواد اس نوعیت کا ہو جو ان سماجی امتیازات کی حد بندی میں اس قدر محدود نہ ہو جائے کہ کوئی ایک طبقہ ہی اس سے مستفید ہو باقی طبقات کے لیے وہ کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو. یہ بظاہر بہت معمولی سا عمل نظر آتا ہے لیکن جب پیغام ارسال کرنے والا اس میں خاص واقعے سے متعلق اب اس خبر کو پریزنٹ کرنے کا یا اسے لوگوں تک پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ تمام ذرائع یکساں طور پر جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے. مثلاً اگر ہم اخباروں کی بات کریں تو مختلف زبانوں کے اخبارات کی ویورشپ چونکہ اپنے مزاج اور علاقے اور اپنی ذہنیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو اخبارات جو ہے ایک ہی ٹاپک پر مبنی کسی خبر یا کسی واقعے سے متعلق کوئی پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ان کی ویورشپ جو ہے اس کا مزاج یا اس کے افکار و خیالات یا اس کے جذبات کی نوعیت کیا ہے. یہ چیز دنیا کے ہر زبان میں شائع ہونے والے اخبارات میں ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں. وہی چیز جب الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے ہم تک پہنچتی ہے تو گرچہ خبر کسی ایک خاص واقعے پر مبنی ہو لیکن اس خبر کی ترسیل کا جو انداز ہوتا ہے وہ مختلف زبانوں کے چینلوں یا ایک ہی زبان کے کی نفسیات کیا ہیں اور وہ طبقہ زندگی اور متعلقات زندگی کے بارے میں کس طرح کے افکار و خیالات کا حامل ہے تو وہ اپنے پیغام کی ترسیل اسی انداز میں کرتے ہیں جو ان سے نفسیاتی اور جذباتی سطح پر ہم آہنگی پیدا کر سکے. اگر پیغام کو ارسال کرنے والا شخص یا کوئی ادارہ اس مرحلے پر ایسی دانشمندی یا اس حساسیت کا مظاہرہ نہ کرے تو اکثر اس کے ذریعے بھیجے جانے والے پیغامات اس قدر مؤثر نہیں ہوتے جیسے کہ وہ توقع کرتا ہے. اس کا مشاہدہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اخباروں اور ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک ہی موضوع پر مبنی مختلف خبروں کو دیکھ کر یا پڑھ کر یا سن کر جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. تو عوامی ذرائع ترسیل میں اس بات کو
جو ہے وہ مد نظر رکھ کر ایک پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے کہ وہ پیغام سماج کے جن مخصوص طبقات یا ان طبقات سے متعلق افراد کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ ان کی نفسیات اور ان کے افکار و خیالات سے مکمل ہم آہنگی قائم کر سکے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ پیغام بیشتر ناکام تصور کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک طریقہ یا یہ جو ایک عوامی ذرائع ترسیل کے ذریعے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا عمل ہے، ابتدا میں کیا اسی نوعیت کا رہا تھا یا اس میں کچھ فرق پیدا ہوا ہے آج کے زمانے میں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں جب ہم اس سلسلے میں تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز بیشتر جو ہے وہ حکمراں طبقے سے ہوا تھا۔ ہر عہد کا انسان کسی نہ کسی نظام حکومت کے تحت زندگی گزارتا رہا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی باقی ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ پرانے زمانے میں چونکہ بادشاہت کا دور تھا، سامراجیت کا زمانہ تھا، تو اس میں جو ارباب اقتدار ہوتے تھے وہ اپنے فیصلوں اور اپنی پالیسیوں اور منصوبوں کی تشہیر کرنے کے لیے ایک ایسا سسٹم انہوں نے بنایا تھا کہ ایک شخص شہر کے چوراہے پہ کھڑا ہو کر ان چیزوں کا اعلان کرتا تھا جو چیزیں براہ راست عوام کی زندگی سے وابستہ ہوتی تھیں، اور چونکہ ان چیزوں کا اثر عوام کی زندگی پر مختلف صورتوں میں ہوتا تھا، تو جب عوام ان چیزوں سے واقفیت حاصل کرتے تھے تو اس پر پھر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے تھے، اور اگر اس رد عمل میں ان کا حکمراں طبقے کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو پالیسی منصوبہ یا فیصلہ ہے یہ عوام کے لیے اس قدر جو ہے مفید اور کارآمد نہیں ہے جیسی کی توقع کی جا رہی تھی، تو وہ اپنے فیصلے میں ترمیم بھی کرتے تھے اور تحریف بھی کرتے تھے۔ اگر ہم موجودہ زمانے کے اس ماس کمیونیکیشن کے عمل کو دیکھیں تو اس میں اور قدیم زمانے کے عمل میں کم از کم اتنی مشابہت ہمیں ضرور نظر آتی ہے کہ آج بھی ارباب اقتدار اپنے پالیسیوں اور منصوبوں اور فیصلوں کی تشہیر کے لیے ان ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ آج کے زمانے میں بیشتر ممالک آئین کی روح سے جو ہے وہ نظام حکومت قائم کرتے ہیں، تو آئین عوام کو جو حقوق اور اختیارات عطا کرتا ہے اس کی بنا پر عوام ان فیصلوں اور منصوبوں پر جو ہے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کہیں ان کے اس رد عمل کا احترام کیا جاتا ہے اور کہیں ارباب اقتدار اس رد عمل کو ڈینائی کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فیصلے یا منصوبے پوری طرح سے درست ہیں۔ تو یہ ایک کامن فیکٹر ہے یا ایک جو ہے وہ قدر مشترک کی حیثیت رکھنے والا چیز ہے کہ ابتدا میں جس طرح سے ارباب اقتدار اپنے فیصلے اور پالیسیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے، چونکہ اس زمانے میں وہ وسائل اور ذرائع مہیا نہیں تھے، اسی طرح سے آج بھی ان چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل کیا جاتا ہے، لیکن آج ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے وسائل دستیاب ہیں، تو اس پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا جو عمل ہے یا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے آسان ہو گیا ہے، اور اس آسانی اور سہولت کا فائدہ ہمیں اس ماس کمیونیکیشن کے مجموعی جو ہے وہ عمل میں مختلف مقامات پر بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ تو یہ ماس میڈیا کا جو بالکل ابتدائی زمانہ اور آج کے زمانے میں اس کے عمل میں جو ایک مشابہت رہی اور پھر کس طرح سے یہ شعبہ عوامی زندگی کو مختلف سطحوں پر متاثر کرتا رہا، اس سلسلے میں یہ گفتگو رہی۔ اب چونکہ تھوڑی دیر میں یہ ڈسکنیکٹ ہونے والا ہے تو ہم آگے اب
مزید جو ہے اسی موضوع کو بڑھاتے ہوئے کل اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. ہلو جی سر. اسکرین شاٹ لے لیا ہے؟ جی دے رہے ہیں. جی سر لے لیا ہے. ٹھیک ہے، وہ مجھے بھیج دیجیے گا. ٹھیک.